बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अगर कराची में मसाइल को देखा जाए तो इस वक्त क्योंकि गर्मियों का मौसम भी है और इंसान की वैसे भी पानी की ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला कराची में पानी का नज़र आता है। यानी ड्रेनेज के मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पीने के साफ़ पानी की तो वो तो कराची से नापैद हो गया है। क्योंकि अगर किसी इलाके में थोड़ा बहुत पानी आ भी जाता है तो उसमें या तो कंटामिनेशन होती है या फिर गटर की लाइंस की वजह से मिक्सिंग हो जाती है। और कहा यह जाता है कि कराची में सिर्फ 100 MGD का शॉर्टफॉल रह गया है, बाकी तकरीबन कोई 480-485 MGD के करीब कराची में पानी सप्लाई किया जाता है। ये पानी कहाँ जाता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ इसका ज़िया होता है, ये किसी को नहीं मालूम। आम शहरी तो नहीं जानते, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इससे अच्छी तरह से वो मुत्तला हैं कि ये जो तमाम पानी है इसमें मेजर हिस्सा ज़ेर ज़मीन लाइनों में ज़ाया कर दिया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब किसी इलाके में अगर टैंकर की, यानी जो ट्रक्स के ऊपर टैंकर्स लगे होते हैं और वो इलाकों में पानी पहुंचाते हैं, तो दरअसल जब तक कि उस इलाके में पानी की मसनूई किल्लत पैदा नहीं की जाती, वहाँ टैंकर्स की डिमांड नहीं होती। आज के दौर में ये जो हाइड्रेंट्स आप देखते होंगे मुख्तलिफ जगह जगह बने हुए हैं, कुछ सरकारी हाइड्रेंट्स हैं, कुछ प्राइवेट हाइड्रेंट्स हैं, कुछ गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। ये एक एक हाइड्रेंट्स जो हैं इनके महीने की अगर आमदनी देखी जाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए में होती है। और यही वजह है कि ये मुख्तलिफ इलाक़ों में मसनूई पानी की किल्लत पैदा करके इन हाइड्रेंट्स को तरगीब दी जाती है कि ये अपने टैंकर्स उन इलाक़ों में भेजें और तमाम पानी की सप्लाई की जाए। एक आम शख्स, अगर मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन ये बताऊं कि जब हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से पूछते हैं कि इन टैंकर्स को कितना पानी दिया जाता है या इन हाइड्रेंट्स को कितना पानी सप्लाई किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि 10 से 12 MGD पानी दिया जाता है, यानी 10 से 12 मिलियन गैलन पानी दिया जाता है। लेकिन पूरे कराची की प्यास यही टैंकर्स बुझा रहे हैं। बहरहाल इस आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि कराची को पानी के क्या मसाइल दरपेश हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेप, यानी एक इनिशिएटिव लेते हुए एक एहतजाज का आगाज़ किया है, जिसका ऐलान कर दिया गया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और ये कहा गया है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। ये आगाज़ जो किया जा रहा है ये कराची के NA 247, यानी ये वो हल्का है जिसमें पॉश इलाके भी हैं, जिसके अंदर कुछ छोटे इलाके भी हैं, सबअर्ब्स भी हैं। बहुत बड़ा एक हल्का है कौमी असम्बली का, जहाँ से मुंतखब हुए हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मेंबर नेशनल असम्बली। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, कराची में अगर हम पानी के मसाइल की बात करें तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा बैकग्राउंड क्या है कराची के पानी के मसाइल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पिछले 11 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इस सूबे सिंध में, और एक गैलन पानी का भी इजाफा नहीं हो पाया 11 साल में। कराची की आबादी 2.5 करोड़ की आबादी है इस वक्त। इसके अलावा कमर्शियल होटल्स भी हैं, क्लब्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, सारी चीज़ मिला के जो कराची का एक एस्टिमेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1200 से 1300 MGD वाटर है। जब पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है 16 मिलियन की आबादी पे कैलकुलेशन करती है। अब बेसिक चीज़ पे आ जाए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक इदारा 2.5 करोड़ की आबादी के लिए एक MD उस पूरे 2.5 करोड़ को मैनेज कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता सर। ठीक है, ढाबे जी पंपिंग स्टेशन से मेन पंपिंग होती है और वहाँ पे कहा जाता है कि 650 MGD वाटर की अवेलेबिलिटी है। 80 MGD वाटर जो है हब डैम से अवेलेबल है। ढाबे जी पे जो 650 MGD वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो 450 है। 21 पंप्स आउट ऑफ 31 पंप्स काम कर रहे हैं, उसमें भी 4 से 5 पंप स्टैंड बाई होते हैं। और इन पंप्स की जो लाइफ है 25 से 60 साल हो चुकी है। अच्छा जी, 25 से 60 साल हो चुकी है। ये फेंकते हैं 90 मीटर ऊपर और फिर ग्रेविटी से पानी आ रहा होता है। अच्छा, एक तो ये कि 450 MGD ये वहाँ से पंप होता है, जिसमें से 25-30% पानी जो है वो चोरी हो जाता है, जिसमें इंडस्ट्री भी चोरी कर रही है, कमर्शियल भी चोरी कर रहे हैं, फार्म हाउसेज भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी कर रहे हैं, और जिसको जो मौका मिल रहा है कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल तो है ही नहीं। कराची को ले दे के 300-350 MGD वाटर मिलता है यहाँ से।
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے ہب ڈیم میں ہب ڈیم بھر گیا, وہاں سے 80 MGD واٹر بورڈ کو ملتا ہے جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو کیپیسٹی کا ایشو ہو گیا, پمپنگ کا ایشو ہو گیا. دوسرا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ منصفانہ تقسیم, ڈسٹریبیوشن پراپر نہیں ہے. کسی ڈسٹرکٹ کو زیادہ دیا جا رہا ہے, کسی ڈسٹرکٹ کو کم دیا جا رہا ہے, فرمائشی پروگرام الگ چل رہے ہوتے ہیں, ٹینکر مافیا الگ چل رہا ہے. میری 2-3 دن پہلے ایم ڈی واٹر بورڈ سے بات ہوئی ہے تو وہ 18 سے 20 MGD واٹر کی بات کر رہے ہیں, جو آپ نے 10 سے 12 پرانی, وہ تھوڑی سی تو پرانی نیوز ہے, تو 18 سے 20 MGD. اور جو ٹینکرز کو دیا جاتا ہے, جو ٹینکر مافیا کو پانی دیا جاتا ہے وہ 25 پیسے میں دیا جاتا ہے. اور پورا شہر گواہ ہے کہ وہ پانی 1.5 روپے سے لے کے اور 2 روپے میں تقسیم کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اب کرائسس ہے, رمضان میں بے انتہا ہماری عوام نے کرائسس. یہ بھی تھوڑا ہم عوام کو سمجھا دینا کہ دراصل جس طرح آپ ٹینکر ایک پانی لیتے ہیں, اگر 2000 گیلن کا ٹینکر آپ کو تقریباً کوئی 3000 روپے میں مل رہا ہے, یہ تو 1.5 روپے گیلن سے 2 روپے گیلن دے رہے ہیں. ڈیفینس میں یہ ریٹ 4000 کا بھی سر 2000 گیلن کا ٹینکر جو ہے 4000 روپے میں مل رہا ہے, 5000 روپے میں بھی مل رہا ہے اگر آپ کو بالکل ایمرجنسی میں چاہیے ہوتا. اب پورے شہر کو فیڈ یہ کر رہے ہیں. میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے NA247 جس پہ CBC کینٹونمنٹ بورڈ آتا ہے, 1999 میں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کینٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ کہ 9 MGD واٹر دیں گے. اور آج جب سے میرا الیکشن شروع ہوا, ڈیورنگ الیکشن تو بہت زیادہ زیادتی ہوئی, 1.5 MGD واٹر دیا جاتا تھا, آج 4 MGD ایوریج واٹر دیا جا رہا ہے. 4 MGD 9 کی جگہ 4 دیا 9 کی جگہ, اور یہ 20 سال پرانا ایگریمنٹ ہے. ہمارے جو کل ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں واٹر بورڈ پہ, MD واٹر بورڈ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کرائسس میں آپ نے کیا پلان کیا, کراچی کو کس طرح اس کرائسس سے نکالیں گے. آپ کا جو وزیر بلدیات ہے انہوں نے کوئی پلاننگ کی؟ وہ سیاسی تقریروں سے ذرا باز آ جائیں, اس تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے ڈپارٹمنٹ پہ توجہ دیجئے, کراچی کو پانی دے, کراچی آپ کو ووٹ دے گا. آپ نے تو کراچی پہ کچھ کام ہی نہیں کیا, نہ کراچی میں پانی ہے, نہ آپ کا ہیلتھ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, سڑکیں آپ کی ٹوٹی ہوئی ہیں, سیویج کا نظام نہیں ہے. اور بڑے مزے کی بات بتاؤں, جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا سندھ گورنمنٹ کا 2018-19 کا, اس کا 60% ڈیولپمنٹ بجٹ یوز نہیں ہوا. یہ ابھی کرنٹ نیوز آپ کو میں دے رہا ہوں, اور وہ بجٹ یوز نہیں ہوا. اور جو نان ڈیولپمنٹ کر گیا یعنی, جی ہاں 60%. اچھا وہ اب آگے آ جائے گا, اگلے سالوں میں آ جائے گا. اور جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں 15 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. اچھا واہ سائیں سرکار, کہ کیسی یہ سرکار ہے جو کراچی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے, ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتے. کراچی کے جتنے پروجیکٹس تھے اس میں میجورٹی آف دا پروجیکٹ پہ نہ فنڈس نہیں دیے گئے تو فریز کر دیے گئے. ایک ہی ہے واٹر بورڈ کے MD کا فرض بنتا ہے وہ آئیں, آپ کے پروگرام میں آئیں, ٹی وی پہ بیٹھیں, ہمیں پلان دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے, آپ سے ریزائن مانگ رہے ہیں, ہم یہ نہیں چاہ رہے, ہم تو سولوشن مانگ رہے ہیں. اور اگر یہاں سے ہمیں پانی نہیں ملتا ہے تو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہم وزیر بلدیات کے آفس جائیں گے, اس کے بعد ہم CM کے پاس جائیں گے, اور پھر ابھی تو دیکھیں NA247 کر رہا ہے اور میرے MPs کر رہے ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کرائسس میں سارے MNAs بھی شامل ہو جائیں گے, MPs بھی شامل ہو جائیں گے, باقی جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں آئیں گی. اور دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, ایک بات اور بتا دوں کہ یہ واٹر رائٹس بہت جلد ہونے والے ہیں اگر انہوں نے اس معاملے کو نہیں سنبھالا. K4 کا منصوبہ, آپ سے کئی دفعہ پروگرام میں بات ہوئی, میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کراچی کے معاملات کو اٹھایا ہے, پانی کے معاملے کو اٹھایا, مختلف ایشوز کو اٹھایا. K4 کا منصوبہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہے تاخیر کا ہو چکی ہے, اور اب 6 مہینے سے یہ شیلف ہوا ہے. اس کا جواب وزیر بلدیات دیں کہ کہاں گیا یہ منصوبہ, اس کی فنڈنگ کہاں تھی, کتنی فنڈز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی وفاق نے پیسے نہیں دیے. کیا آپ نے وفاق کو اپنا پروگرام بتایا کہ K4 کے لیے کتنے آپ کو پیسے چاہیے, کیا آپ کی پلاننگ ہے, کتنا آپ کا کمپلیشن ٹائم ہوگا, کب کراچی کو پانی ملے گا؟ سر اصل میں دیکھیں, پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا آباد نے ایک بڑا دھرنا دیا تھا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دفتر پہ. میں اس کو بھی فالو کرتا رہا, حسن بخشی صاحب کو میں نے اپنے پروگرام میں بلایا, میں بھی وہاں پہ تھا, گیا تھا. مطلب سر وہ دھرنا دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ایک چھوٹی سی NOC ہوتی ہے, جو بلڈنگز بنائی جا رہی تھیں, سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈرز آ گئے تھے کہ اگر یہ جو ادارے ہوتے ہیں بلدیاتی اپنی NOCs دے دیتے ہیں تو آپ بلڈنگ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. سر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے NOC نہ دی جائے. آپ ایویلیویٹ کرا لیں واٹر اینڈ سیوریج کی, وہاں وہ دیکھ لیں
یہاں تک کہ ان بلڈرز کو یعنی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈرز دیے گئے تھے کہ اگر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمجھے کہ ان لائنز کو چینج کرنا ہے تو اس کے ایکسپینسز بلڈر سے لے لے, لائنز چینج کرے اور این او سی دے دے. لیکن سر 6 مہینے, 1 سال, 1.5 سال وہ کسی صورت این او سی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جب یہ دھرنا دیا گیا اور وہ ہوا, آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں معاملہ کلیئر ہوا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم این او سی ایشو کر دیں گے. روکا ہوا کیوں تھا سر, یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے جس کی وجہ سے یہ این او سی. کراچی کا سر ترقیاتی کام ہے نا, بلڈر نے کیا کرنا ہے, بلڈنگز بنانی ہے. کراچی میں ویسے ہی جگہ کی کمی ہے, اگر بلڈنگز بنیں گی تو سر لوگوں کو رہنے میں آسانی ہوگی. سر یہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس کے بعد سر کراچی کے جو ہائیڈرنٹس ہیں دکھانے کے لیے, کچھ ہائیڈرنٹس کے اوپر کارروائی بھی کی جاتی ہے, چھاپے بھی لگائے جاتے ہیں, لیکن سر وہ نمائشی ہوتی ہیں ساری چیزیں. بالکل صحیح کہہ رہا, بالکل. میں نے خود کئی دفعہ نشاندہی کی ہے, میں نے لوگوں سے کالیں کروائیں واٹر بورڈ کے ترجمان کے پاس کہ جی آپ یہ فلاں فلاں جگہ پانی کی چوری ہو رہی ہے, صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس پہ ایکشن لیتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں SMS بھیج دیں, ہم دیکھیں گے, ہمارے پاس تو بڑی کمپلینٹس ہیں. ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان سے کئی دفعہ میں نے پروگرام میں بات کی, پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے سے تو میرے پروگرام میں آنے سے گریز کر رہے ہیں. It's too good for nothing. It's too good for nothing سر. مطلب سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تمام ایک ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے نا سر, اس کی اپنی ڈسکریشنری پاور بہت بڑی ہوتی ہے. وزیر بلدیات سعید غنی صاحب ہر چیز میں پریشرائز نہیں کر سکتے. ایز اے منسٹر وہ الٹیمیٹلی سر وہ لکھ کے تو نہیں دے سکتے نا کہ آپ یہ کر دیں. ارینجمنٹس کی ذمہ داری ریسورس پرووائڈ کرنا وزیر بلدیات کی ہے. اس وقت چلیں پانی کا تو ڈسٹریبیوشن, جو پانی کی ڈسٹریبیوشن, پانی کا ایک ایشو ہو گیا, چلیں ایک اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. دوسرا سیوریج کا ہمارا جو ایشو ہے. اچھا سر, یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں بھی اگر آپ کا تعلق NA 247 سے ہے, یعنی جو قومی اسمبلی کا حلقہ NA 247 ہے, اگر اس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ کے حلقے میں یعنی آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں پانی کی قلت ہے, آپ کو مسائل کا سامنا ہے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا, آپ میں کال کریں, اپنے جو شکایات ہیں وہ ہمیں درج کروائیں. یہاں ہم بات کر رہے ہیں آپ کی یہ شکایت جو ہے یہ اعلیٰ سطح تک پہنچائی جائے گی. آفتاب صدیقی صاحب موجود ہیں, یہ بھی کوشش کریں گے, میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے جو میرے پرسنلی انٹروین کرنے سے حل ہو سکتا ہے تو میں پرسنلی بھی کوشش کروں گا کہ تمام چیزیں, تمام میسیجز ایم ڈی واٹر بورڈ کو بھیجے جائیں. جی سر. جی میں آپ سے بات کر رہا تھا ڈرینیج اینڈ سیوریج کی. پچھلے 11 سال میں سندھ گورنمنٹ بتائے کتنا انہوں نے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے. کراچی کے 450 MGD واٹر جو ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے, ان ٹریٹڈ واٹر سمندر میں جا رہا ہے, اس سے پولوشن ہو رہا ہے اور ہمارا سمندر بھی خراب ہو رہا ہے. ایک دوسرا, آپ کو یہ پتہ ہے TP1 اور TP3 کے کانٹریکٹ کس کے پاس ہیں؟ آپ ہی بتا دیں سر. نہیں سر, آپ ماشاءاللہ آپ چیزوں کو جانتے ہیں. TP1 اور TP3 کے کانٹریکٹ دیے ہوئے ہیں ایک کمپنی کو جس کا نام ہے پاک اویسس, جو عمر جیلانی صاحب کی بالکل بالکل جناب, ان کے فرنٹ مین ہے ارشاد صاحب, ٹوٹل یہاں پہ کرتے ہیں. ابھی جو منی لانڈرنگ اسکینڈل جو چل رہا ہے, اس میں جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس میں سے ایک میجر پورشن وہ بھی ہے جو پاک اویسس کمپنی نے مختلف انون اکاؤنٹس ہم نے آج بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ نیب اور FIA انویسٹیگیٹ کرے, واٹر بورڈ کے جو عہدیداران ہیں ان کے اکاؤنٹس چیک کرے, ان کی جائیدادیں چیک کرے, اور یہ جو واٹر بورڈ کے پرانے ایکس امپلائیز ہیں یہ سب یہاں سے کما کے باہر چلے جاتے ہیں. آج ہمارے خرم شاہ زمان نے یہ بات کی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے, کوئی کینیڈا چلا گیا, کوئی یورپ چلا گیا, کوئی کہیں اور چلا گیا. آپ دیکھیں KDA کے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا منظور کاکا وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس شہر کے لیے پیپلز پارٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس شہر کو پسماندہ شہروں میں شمار ہونے لگا ہے, انہوں نے پسماندہ بنا دیا ہے شہر کو. یہاں پہ کوئی فیسلٹیز انہوں نے نہیں دی ہے. اس کے لیے میں ضرور ان کو کہوں گا کہ یہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہوئے ہیں. ٹرانسپورٹ کی حالت دیکھ لیں, پانی کی, سیوریج کی, ڈرینیج کی, STP کی, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی. کہتے ہیں 18 امینڈمنٹ کو چینج نہیں ہونے دیں گے. آپ کو جو امپاور کیا ہے 18 امینڈمنٹ نے کیا. 18 امینڈمنٹ کے امپاورمنٹ کے بعد جو ہے نا آپ نے لوکل باڈیز سے, لوکل گورنمنٹ سے اپنے ساری فیسلٹیز لے لی. جس وقت کراچی شہر میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اتنے برے حالات نہیں تھے, قطن نہیں تھے. وہاں ایک پراپر سولوشن ہوتا تھا, وہاں پہ پرمیشن لی جاتی تھی اور اتھارٹی کام کرتی تھی. اس کو آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. اسی طرح موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کا جتنا ریونیو ہے وہ سندھ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ بنا دیا. پھر آپ نے
کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ٹیک اوور کر لیا لوکل باڈی سے لے کے, اس کا ستیہ ناش مار دیا. آپ نے کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر دیا, اس کا ستیہ ناش مار دیا. ٹھیک ہے نا, کیا کیا چیز کا ستیہ ناش ماریں گے. ایک وقت آئے گا جب یہی عوام آپ کو اس شہر سے نکال باہر سر. کرے یہ گی. جو دھرنا آپ کرنے جا رہے ہیں, یہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کیا پلاننگ کی گئی ہے سر, اور کیا اس میں ڈیمانڈز کیا رکھی گئی ہیں, اور الٹیمیٹ گول کیا ہے سر اس کا؟ دیکھیں, ہم ایک یہ پروٹیسٹ ہے, ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہے, کیونکہ ہمارے حلقے کے تمام لوگوں کے پریشان ہیں, وہ سب اس میں آ رہے ہیں. ہم اس میں جو اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں واٹر بورڈ کو. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم واٹر بورڈ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں. وہ آپ کو ہم کل آپ کا میڈیا بھی کوریج ہوگی, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ان کو ٹائم دیں گے 15-20 دن کا, 1 مہینے کا, کہ آپ ہمیں پلان دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ فرنٹ پہ آئے, وزیر بلدیات آئیں, ہمیں پلاننگ تو دیں نا کراچی شہر کو, کب پانی دیں گے. ہم ویٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, 1 سال 1.5 سال 2 سال, ہم آپ سے شکایت نہیں کریں گے. ایک دوسرا یہ کہ اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے, جو یہ نہیں کر رہا ہے. اس میں انڈسٹری بھی چوری کر رہی ہے, سارے لوگ چوری کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں ان کے مین لوگ ہیں وہاں پہ پانی آ رہا ہے. اچھا, پانی آ رہا ہے, پانی مل رہا ہے. جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ رہتے ہیں, جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ رہتے ہیں, بالکل پانی وہاں پہ پہنچ رہا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, مقافات عمل ہے. یہ ایک نہ ایک دن ان کے اوپر جو نا یہ لاٹھی بے لگام نہیں, یہ جو بے لگام گھوڑے ہوئے ہیں, اور غفلت کی نیند سے ان کو جاگنا پڑے گا, اور کراچی کو جو نا اس کا حق دینا پڑے گا. ہمارا ایک ہی سلوگن ہے جو ہم نے نیشنل اسمبلی میں کیا, کراچی کو پانی دو. پہلے تو سب سے پہلے پانی دو. بجلی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا تھا, سروائیول کا ایشو نہیں ہوتا. پانی کے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان کتنی مشکل سے گزارا ہے. میں پریشان ہو کے اور ایکسٹریم لمٹ پہ پہنچنے کے بعد ہم نے یہ پروٹیسٹ اناؤنس کیا ہے. ادروائز میری طبیعت میں نہیں ہے, نہ میں یہ کرنا چاہتا تھا, مگر عوام کو ساتھ لے کے جائے نا, کیا جواب دیں ہم. پہلے سر اس پہ آپ سے مزید بات کرتے ہیں, یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مزید نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے اگر آپ کی ڈیمانڈ نہیں سنی جاتی اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا, تو پھر آخر آپ کی مزید ڈیمانڈس کیا ہوں گی. اس پہ آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں, آپ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے, لیکن یہاں ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم اپنا آج کا پروگرام کر رہے ہیں کراچی کے پانی کے مسائل کے حوالے سے, یعنی کراچی کو کون سے پانی کے مسائل درپیش ہیں, کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, خاص طور پہ حلقہ NA247 کی جانب سے جو ایک احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے آج پریس کانفرنس میں, اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی حلقہ NA247 جناب آفتاب صدیقی صاحب. سر, یہ جو مسائل ہیں, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ احتجاج کرتے ہیں تو فوری کوئی یہ حل ہو سکیں گے, پانی کی منصفانہ تقسیم ہو سکے گی؟ کیونکہ سر دیکھیں, آپ جس حلقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ میجر ایکسچیکر ہے کراچی کا, یعنی سب سے ملک کا میجر ایکسچیکر جو ہے نا وہ کراچی ہے, اور کراچی کا جو میجر ایکسچیکر ہے وہ آپ کا حلقہ NA247 ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر, اگر یہ آپ کے جو مطالبات ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں اگر حل ہوتے, یا آپ کو دلا سے تسلی دے دی جاتی ہے فی الحال وقتی طور کے لیے, آپ سے کہا جاتا ہے جی سر تمام چیزیں ہو جائیں گی, آپ یہ دھرنا ختم کر دیں, پھر بھی 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا سر؟ دیکھیں, ایک تو یہ تو ساری گورنمنٹ یہ سمجھ لے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, واٹر بورڈ, کہ اگر پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی, لوگوں کو پانی نہیں ملا, تو واٹر رائٹس ہوں گے. اور اس کے اوپر لوگ تیار ہیں, ہم نے روکا ہوا ہے. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, کیونکہ میں نے الیکشن کے بعد یہ کمٹ کیا تھا, آپ لوگ بھی گواہ ہیں, کہ 3 سال میں پانی آ جائے گا K4 سے, اور ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی لگ جائے گا, اور سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ. دیکھیں, جو ہمیں افسوس ہے کہ واٹر بورڈ نے نہ آج تک سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا کہ کم از کم پانی جو یوز ہو رہا ہے اس کو ٹریٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ آف سندھ نے کوئی واٹر کنزرویشن کے وقت کوئی کیمپین نہیں چلائی. پانی کی شارٹیج ہے تو آپ آئیں نا, بتائیں لوگوں کو کہ اس کو پانی کو احتیاط سے استعمال کریں, ٹھیک ہے. نہ کوئی وزیر بلدیات نے آ کے ٹی وی پہ کوئی مشورہ دیا, کوئی پلاننگ دی. میں واٹر بورڈ کے MD صاحب سے بہت ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کل ہم صرف آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے تو ہم سعید غنی صاحب کا گھراؤ کریں گے. سیکنڈ اسٹیپ, سندھ اسمبلی میں ہمارے پروٹیسٹ بالکل جاری ہے.
اور 1 مہینہ 15 سے 1 مہینہ ہم دیکھیں گے واٹر بورڈ کے ایم ڈی صاحب کو کہ وہ کس پروپوزل کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، پانی کو کس طرح منصفانہ تقسیم کرتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی کہ ہم ریزگنیشن ڈیمانڈ کریں کہ آپ فیل ہو چکے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اس عہدے پہ بٹھایا ہے تو آپ انصاف سے کام لیں، اور انصاف چاہیے ہمیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا پانی آپ ہمیں دے دیں، پورے کراچی کو منصفانہ تقسیم کریں، چوری روکیں اور اس کے ساتھ جو ہے ٹینکر مافیا کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ٹینکر جو ہے وہ ہارڈ شپ ایریاز میں جاتے ہیں، مسجدوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں. لوگ مسجدوں میں وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں، تاک راتوں پہ اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں، اس کی بڑی بد دعائیں لگیں گی ان کو. یہ جو ہے بہت ہی جو زندگی ہے وہ تو ثانوی سی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، مگر بد دعاؤں کے ساتھ یہ جائیں گے. پانی کے لیے بڑے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں. اور میری چیف منسٹر سندھ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پرسنل انٹرسٹ لیجئے. آپ اس صوبے کے چیف منسٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میں پرسنل انٹرسٹ لیجئے، ادروائز جو ہے ہم مجبور کوئی اور راستہ نہیں رہ جائے گا. اچھا سر، ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر موجود ہیں، سید ہاشم صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیں کال کی. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کیا ان کو مسائل درپیش ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سید ہاشم صاحب، کون سے علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ کہاں سے کال کیا آپ؟ میرا جی فیز 5 ڈیفینس سے تعلق ہے. اچھا جی، اور کیا آپ کو مسائل درپیش ہیں؟ یار پہلے تو پانی آ جاتا تھا، کبھی 2 ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 2-3 دفعہ. اب تو پانی مہینوں نہیں آ رہا. جی جی اور بالکل کچھ سمجھ سے باہر ہے. ٹینکروں کی پرائسز آپ دیکھ لیں، KWSB کے ایپ پر بھی جا کر اگر آپ ہم نے بک کرایا، اس میں کہا کہ ڈلیوری ہو رہی ہے، ہماری طرف چل پڑا ہے، ڈرائیور کا نمبر بند، وہ پانی آج تک نہیں پہنچا. اچھا، یعنی KWSB سے بھی آپ کو پانی نہیں، آپ آرڈر نہیں کر پاتے؟ نہیں جی نہیں جی نہیں. اچھا، اور ویسے پانی کبھی آتا ہے تو کتنا پانی آ جاتا ہے؟ یعنی اگر کبھی شازون سر اگر اب آج کل جو ہے پچھلے 6 مہینے سے اگر آتا ہے تو 10 منٹ کا آ جاتا ہے لائن میں پانی، جس سے کوئی تھوڑا سا گزارا ہو جاتا ہے. سید ہاشم صاحب، آپ لائن پہ رہتے ہوئے ہمارے MCR میں اپنا ایڈریس لکھوا دیجیے گا، کیونکہ ہم لائیو پروگرام میں آن اسکرین آپ کا ایڈریس نہیں لے سکتے تھے. آپ لکھوا دیجیے گا، آپ کی کمپلین آگے تک پہنچائی جائے گی. باقی ہم مزید بات کرتے ہیں. آفتاب صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے حلقے کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، تو ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں. لیکن مزید اور جو لوگ ہمیں کال کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری لائنز اوپن ہیں، آپ میں کال کریں اور کال کر کے اپنے مسائل کے حوالے سے ہمیں مطلع کریں. سر، ڈیفینس فیز 5 کا علاقہ، جی میری اپنی بھی رہائش وہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ مطلب یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. پہلے کوئی کبھی ہفتے میں 2 دن پانی آتا تھا، پھر 1 دن ہوا، پھر 15 دن میں 1 دن ہوا، اب 20 سے 22 دن کے بعد 1 دن پانی آتا ہے، وہ بھی ہارڈلی 22 منٹ 20 منٹ 15 منٹ اس طریقے سے. یہ ذمہ داری کی سر، ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا جب ہمارے جو انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہوتے تھے یہ اوور فلو ہوتے تھے. میں فیز 6 میں رہتا ہوں، یہ مسائل نہیں. سر کوئی بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 2-3 سال کی بات ہے، 3-4 سال کی. تو یہی تو پریشانی ہے کہ ہوا کیا ہے، آل آف اے سڈن پانی غائب ہو گیا. سینسس کے حساب سے آپ آبادی دیکھیں تو گورنمنٹ آف سندھ کہتی ہے 16 ملین کی ہے جو سینسس دیتا ہے، ایکچوئل آبادی زیادہ ہے. کراچی سیوریج بورڈ کی ایک بات اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ڈیفنس یا کلفٹن کے جو علاقے ہیں، جو کینٹونمنٹ بورڈ، کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے انڈر میں آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا کام جو ہے وہ سپلائی کرنا صرف ان ٹینکس تک ہے جو DHA یا کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ نے لگائے. بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنی بات کر رہا ہوں. 4 MGD دیتے ہیں، 99 کے جو ان کا ایگریمنٹ ہے 9 MGD کا. 20 سال میں کوئی پانی نہیں بڑھا جبکہ پاپولیشن بڑھ گئی. یہ تو چلیں CBC ڈیفینس کے لیول کی بات ہوئی. کلفٹن میں پانی نہیں ہے، کھاڑا کے در میں نہیں ہے، لی مارکیٹ میں نہیں ہے، رینچو لینڈ میں نہیں ہے، صدر میں نہیں ہے، ایمپریس مارکیٹ نہیں ہے، کینٹ اسٹیشن نہیں ہے ہی نہیں. پانی تو ہے ہی نہیں، ناپید ہو گیا ہے. پانی جا رہا ہے ٹینکر مافیا کے پاس. اچھا، پانی مل بھی رہا ہے سب کو، خرید لیں، مزے کی بات ہے، پانی بھی مل رہا ہے. آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو پانی کی کمی نہیں ہے. اب مگر غریب آدمی کہاں سے خریدے گا؟ ڈیفینس کے وہ لوگ جو بیوائے ہیں، جو ریٹائر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ریٹائر لائف گزار رہے ہیں، پینشن پہ، ہم کہاں سے پیسے پانی خریدیں گے؟ ایک جو مسئلے والی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود تو پیاسے رہ لیں گے لیکن آپ کے گھر کا لون پیاسا نہیں رہ سکتا.
یہی تو میں کہہ رہا تو ہوں سر کہ یہ تو- ہمیں واٹر میں انشاءاللہ میرا یہ سیشن ختم ہو رہا ہے تو جولائی سے ہم واٹر کنزرویشن کے اوپر پراپر کیمپین چلائیں گے. پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی ہے اور پرائم منسٹر کو بھی ہم نے پریزنٹیشن دی تھی, انہوں نے بڑی پسند کی ہے. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی واٹر کنزرویشن پہ جو کہ صوبائی گورنمنٹ کا کام تھا ہم کیمپین چلائیں گے, لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. پانی کی شارٹیج ہے تو ہم پانی کم یوز کریں. ہم جیسے آپ کا یہ اسپلٹ اے سی ہوتا ہے, اس کے اے سی کے پانی جو آپ ڈرین کر دیتے ہیں اس پانی کو جمع کر رہے ہیں, اس سے آپ اپنے ڈرائی وے بھی دھو سکتے ہیں اور کام بھی لے سکتے ہیں. اس قسم کی ایک پوری پریزنٹیشن میں تیار کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر پرویز غفار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ کس علاقے سے آپ نے ہمیں کال کی, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں ڈیفینس کا رہائشی ہوں. جی جی. فیز 6 پہ میں خیابان قاسم پہ رہتا ہوں. خیابان اتحاد, خیابان قاسم اور خیابان اتحاد کے درمیان میں جو اسٹریٹ ہے فیز 6 کی, سمندر سے نزدیک میری رہائش ہے, میرا ذاتی مکان ہے جو میں نے 2013 میں بنوایا تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ پتہ کیا, جب میں مکان بنا رہا تھا تو مجھے ڈی ایچ اے نے کہہ دیا تھا پانی نہیں دیں گے آپ کو. یعنی کوئی ایسا ملک دیکھا ہوگا آپ نے, کوئی ایسا شہر دیکھا ہوگا کہ جب آپ مکان کی تعمیر کے لیے پلان اپروو کرانے جاتے ہیں تو آپ کو اسی دن وہ کہہ دیتے پانی نہیں ملے گا آپ کو. اس کے بعد چلیے ہم نے کہا پھر کوئی بات نہیں, ہمیں مکان کی ضرورت تھی, ہم نے مکان بنا لیا اور ہم یہاں 2013 میں شفٹ ہو گئے. پانی کی لائن ہی نہیں تھی. 2013 کے بعد انہوں نے کچھ لائنیں کھو دی, ہم بڑے خوش ہو گئے کہ لائن ڈل جائے گی تو پانی بھی آ جائے گا. لائن ڈل گئی, پانی نہیں آیا. پھر جب میں نے کے پاس ٹینکر لینے گیا, میں نے کہا جی یہ مکان میرا کمپٹیشن ہو گیا ہے, آپ مجھے اب ٹینکر دے دیں پانی کا. تو انہوں نے فرمایا آپ پانی کی کنیکشن لیں. میں کہا جی پانی تو آ نہیں رہا. نہیں, لائنیں ہم نے ڈال دی ہیں, آپ کنیکشن لے لیں, انشاءاللہ چند ماہ میں اس میں چارج ہو جائے گا پانی. وہ چند ماہ 2013 سے یہ 2019 سے سر 6 سال ہو گئے, اس میں کبھی پانی چارج نہیں ہوا. میں نے ایک یا دو دفعہ سے زیادہ پانی نہیں دیکھا اپنے ٹینک میں آتے ہوئے. میں 3000 گیلن ٹینکر منگاتا ہوں مہینے میں 2, اور اس کی قیمت ویری کرتی ہے ضرورت کے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ. کل میں نے سٹیمبر 6000 روپے کا ٹینکر لیا ہے 3000 گیلن کا, اور یہ 5000 اور 6000 کے درمیان ویری کرتا ہے. سردیوں میں کبھی 4000 نہیں ہوا. تو آپ مجھے بتائیے لائن موجود, اچھا میں ٹیکس دے رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے کہا آپ کنیکشن لے لیں اور آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے. پانی ناپید ہے, ایک بوند میں نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے سر, آپ ڈاکٹر صاحب اپنا جو ایڈریس ہے نا وہ ہمارے MCR میں لکھوا دیجیے گا, پراپر ایڈریس, تاکہ ہم آپ کی کمپلین جو ہے نا اوپر تک پہنچا سکیں. بالکل سر, یہ تمام یہ تو سر بڑی کامن شکایات ہیں. جی سر آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. بڑا المیہ ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پانی نہیں دیکھا. ہاں سر, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھر میں پانی آتے دیکھے ہی نہیں. ہاں وہ کیونکہ 2000 جب سے شفٹ ہوئے ہیں وہاں لائن نہیں تھی, تمام چیزیں تھیں. بہرحال یہاں ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر مزید اسی موضوع پہ بات کی جائے گی. لائنز ہماری اوپن ہیں, آپ کال کرنا چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم بات کریں پانی کے مسائل کے حوالے سے جو کہ کراچی کو درپیش ہیں. کس طرح کراچی کا پانی چوری کیا جاتا ہے, کہاں کہاں لائن لاسز ہوتے ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو جس طرح پانی کی منصفانہ تقسیم میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, یہ کردار یعنی کیوں نہیں ادا کیا جاتا. اپنے ہی جاننے والوں کے یا اپنی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاقوں میں تو پانی زیادہ سے زیادہ فراہم کیا جاتا ہے, لیکن ایسے علاقے جہاں کے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, یا تو ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا پھر پاکستان تحریک انصاف سے, ان علاقوں میں جان بوجھ کے پانی کی کمی کی جاتی ہے. جہاں 9 MGD پانی دینا ہے وہاں 4 دیا جاتا ہے, جہاں 10 MGD پانی دینا ہے وہاں 5 یا 3 MGD پانی دیا جاتا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب صدیقی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی NA 247 سے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل کے روز سے ایک احتجاج ہونا ہے جو کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دفتر کے باہر, مرکزی دفتر جو ہے اس کے باہر کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پانی کے مسائل ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پانی کے مسئلے کو آپ ارباب اختیار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کریں, اپنا مسئلہ بتائیں, ایڈریس بتائیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کی جو کمپلین ہے وہ آگے تک پہنچائیں گے. آفتاب صاحب, اچھا آپ کی طرف آتے ہیں, پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیے سر آپ؟ جی میں عبید بات کر رہا ہوں، میں دفتر میں یہاں ڈیفینس فیز 2 سے بات کر رہا ہوں. جی جی یہ تو آپ نے بڑے اچھے مسئلے کے اوپر جو ہے پروگرام کنڈکٹ کیا ہے پانی کا. جی سر. اور ہم تقریباً فیز 2 میں 1973 سے ہم رہ رہے ہیں. جی سر. اور آج تک جو ہے تقریباً 40 سال ہونے کو آئے یہاں پہ نا پانی کا مسئلہ آج تک بھی حل نہیں ہو سکا یہاں پر. اگر آپ کبھی صبح 5:30 بجے جائیں آپ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ تو آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ شاید آپ لیاری آ گئے. اور وہاں پر صبح 5:30 لائنز لگتی ہیں سر, باؤزر کے لیے لائنز لگتی ہیں. جی باؤزر لینے کے لیے میرے خیال میں لائنز لگتی ہیں نا. ہاں باؤزر لینے کے لیے لائن لگتی ہے اور اس میں 400-500 مرد عورتیں بڈھے سب بیچارے لائن میں لگے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ ہمارے جو MNA آئے ہیں آفتاب صاحب, انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو میں نہیں سمجھتا کبھی بھی کسی اور MNA نے MPA نے جو ہے وہ اس پانی کے ایشو کو اٹھایا ہو. جبکہ یہاں کے پاپولیشن کی ڈینسٹی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ہمارے ڈیفینس میں 1000 اور 500 2000 جیسے گھر ہیں اور رہنے والے بھی کم ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس وقت 3000 گیلن کا جو پانی ہے, پانی کی ٹنکی بمشکل تمام 5300 روپے کی ملتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اور کئی مرتبہ تو پانی صاف بھی نہیں ہوتا وہ والا. اور جس طریقے سے یہ پانی لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایون لیاقت آباد اور اورنگی اور سورنگی میں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف ہے ڈیفینس کے اندر پانی کی جائے گی. لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آفتاب صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا. بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ کراچی واٹر بورڈ کا نام بدل کے نا سر کربلا واٹر بورڈ رکھ دینا چاہیے. جس حساب سے یہ ہم کو پانی دے رہے ہیں ترسا رہے ہیں بالکل, اس کا نام کراچی واٹر بورڈ نہیں بلکہ اس کا نام کربلا واٹر بورڈ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عبید صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ چاہیں تو اپنا ایڈریس ہمارے MCR میں نوٹ کروا دیجیے گا. آفتاب صاحب دیکھیں ایک پرابلم تو یہ ہے کہ ڈیفنس کلفٹن میں تو پھر بھی جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے ہاتھ میں ہے, تو اس لیے یہ کہنا تو ممکن نہیں ہے کہ اس ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی لیکیج ہے یا کیا چیزیں, کیونکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام پھر صرف ان ٹینکس تک پانی پہنچانا رہ جاتا ہے جہاں جہاں اوور ہیڈ بڑی بڑی ٹنکیاں بنائی ہوئی ہیں. جس طرح فیز 2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ جیسے کالا پل اترتے ہیں آپ کی سیدھے ہاتھ پہ جو ٹنکی نظر آتی ہے وہ پورے فیز 2 کو سپلائی کرتی ہے. اسی طرح ہر فیز کے لحاظ سے ایک بڑا ٹینک موجود ہے جو تقریباً میرے خیال میں 40 یا 50 میٹر کی ہائٹ پہ موجود ہے, جس سے ڈاؤن دا گریویٹی پانی جاتا ہے. سر آپ کے حلقے میں تو زیادہ تر یہی تمام چیزیں ہیں, تو آپ کی واٹر بورڈ سے کتنے MGD پانی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مل جائے تو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن پانی کی سپلائی ہونے لگی؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ PS111 اکیلا میرا کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, 110 بھی ہے, 109 بھی, جہاں سے زمزان کھاچی اور خرم ہے. CBC کو یہ بلک واٹر دے رہے ہیں. واٹر بورڈ کے MD نے کہا ہے کہ پورے کراچی میں سب سے اچھی پیمنٹ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کینٹونمنٹ کرتا ہے. ایڈوانس پیمنٹ ٹائم پہ پیمنٹ کرتا ہے, بلک واٹر کی کرتا ہے. ڈسٹریبیوشن ان کی ہے, تو ڈسٹریبیوشن پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ابھی تو یہ ڈیفینس میں کیونکہ ہر قسم کا یہاں پہ پاپولیشن ہے, ایلیٹ طبقہ بھی ہے, بیوروکریٹ بھی ہے, پولیٹیشین بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, فوج سے تعلق بھی رکھتے ہیں لوگ. اور ان کی تو ایک کال پہ اسد اللہ صاحب خود ٹینکر بھیج دیتے ہوں گے, وہ ہو نہیں رہا. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے اولڈ سٹی ہے 109 110 کے جو لوگ ہیں جو غریب مسکین بیچارے نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ وہ خرید سکتے ہیں, اس کا ہوتا کیا ہے, جو وہاں سے پانی کی لائن گزر رہی ہے اس میں کوئی آدھے انچ کا 1/4 انچ کا وہ ایک کنیکشن لے لیتے ہیں, اور اتنے کنیکشن اللیگل ہو گئے ہیں کہ وہ چھلنی ہو گئی واٹر کی لائن, اور اس میں جو کنٹینمنیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سیویج واٹر وہاں پہ مل جاتا ہے. ابھی جو مجھے سب سے بڑی شکایت ہے, اسد اللہ بھی انجینئر ہیں ماشاءاللہ, ہمارا چیف منسٹر بھی انجینئر ہیں, کوئی سلوشن نہیں لا رہے یہ لوگ. کوئی آئیں آ کے ٹی وی پہ بتائیں کہ ہمارا یہ پلان ہے, آپ کو 2 سال میں مل جائے گا, 3 سال میں. ایک ڈیمانڈ اور ہم کرنے جا رہے ہیں جو میرا پرسنل ڈیمانڈ ہے, اس کو ابھی تک پارٹی سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے, پارٹی بھی میرے خیال ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس کو پرائیویٹائز کیا جائے واٹر بورڈ کو, اور اگر پرائیویٹائز جب بھی ہو سال 6 مہینے میں جتنے بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس واٹر بورڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے, ایک سیوریج اور ایک واٹر سپلائی اینڈ سیوریج. نہیں سیوریج تو بالکل ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا, اس کا MD بھی واٹر سپلائی الگ کر دیں, واٹر سپلائی الگ کر دیں, ڈرینیج اینڈ سیوریج الگ کر دیں. جو MD سیوریج کا ہوگا وہ STP بھی لگائے گا, سیوریج کا سسٹم کو بھی صحیح کرے گا اتنے بڑے شہر کو. اور سپلائی میں بھی بلک واٹر الگ ہونا چاہیے, ڈسٹریبیوشن الگ ہونا چاہیے. یہ کل کے ہمارے چارٹر جو ہائیڈرنٹ سے پھر پیسے جو جاتے ہیں وہ کیسے جائیں گے سر؟ یہ تو آپ بتائیں گے مسئلہ ہو جائے گا نا. بلدیاتی منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بتائیں گے اس کو کہ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں.
मतलब हमें पूरे शहर ये समझता है रिगार्डलेस कि उसने पीटीआई को वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को दिया है या एमक्यूएम को दिया है, आप शहर के नुमाइंदे, आप पूरे अच्छा सर, एक कॉलर हमारे पास और मौजूद है कि प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम के करीब है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से कॉल? मैं जाहिद असगर बात कर रहा हूँ जी, मैं डिफेंस में रहता हूँ। अच्छा जी, और कौन से फेज में आपकी रिहाइश है? मैं फेज 7 में रहता हूँ जनाब। फेज 7 में, तो सर ये आप मतलब बंगले में रहते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं, क्योंकि कमर्शियल एरिया? मैं जनाब बंगले में रहता हूँ, 500 गज के। जी जी जी। और क्या प्रॉब्लम है सर आपको पानी की? जी, पानी तो हम तरस गए हैं कि पानी कोई एक जमाने में तो पाइप के थ्रू आ जाता था, अब तो पानी नापैद है, पाइप के थ्रू आता ही नहीं है और ट्रकों के जरिए ये पानी लेना पड़ता है, और उसका भी जो ट्रक माफिया है जो वो पैसे मुंह से मांग ले उतने पैसे। सर वैसे अंदाजन आपके टैंक में जिसमें एक जो अंडरग्राउंड लाइन आ रही होती है उसमें सर कभी पानी आता है या कितने अरसे के बाद? देखिए कभी कभार तो जरूर आया है, और जैसे 2-3 महीने पहले पानी आया जी, लेकिन ये है कि जब से मार्च ऑनवर्ड तो पाइपलाइन में ना होने के बराबर पानी कभी देखा ही नहीं। और रमजान में अच्छा, तो आपके इलाके में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के दफातर बने हुए हैं, कभी आपका वहाँ जाना हुआ है, आपने पूछा है कि पानी की सप्लाई कब खोली जाती है? देखिए पानी की सप्लाई जो है वो हमने कई चक्कर लगाए, उनके साथ मीटिंग्स की, वो ये कहते हैं कि हमें KWSB पानी देता ही नहीं है। अच्छा, उनसे बात करें तो वो सारा जाहिद साहब, अगर आपकी इजाजत हो, जी जाहिद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है सौरवर्दी साहब, वो तो अपने चाय वाला चाय खाने चला रहे हैं वहाँ बैठ के, और उन्होंने पानी के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करते, और जो टैंकर उनके कैंटोनमेंट के हैं जो हमारे पास इत्तलात हैं वो अपने जानने वालों में देते हैं। क्या आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि आपने उनसे कहा हो और पानी आपको मिल गया हो? नहीं, मैंने जो है कभी डायरेक्टली सौरवर्दी साहब को नहीं कहा कि वो हमें पानी सप्लाई करें, लेकिन ये है कि वो जब लोग वहां जाते हैं तो वो लंबी लंबी लाइनें लगा के उनको पैसे देने पड़ते हैं, उसके एवज पानी मिलता है। जी ठीक है। तो एक करप्शन ये भी सामने आई है कि सौरवर्दी साहब के हवाले से कि वो पैसे लेके पानी भी सप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है जो इन्होंने अपनी पूरे टेन्योर खत्म हो गया इनका, और इस पानी के लिए कुछ नहीं किया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप देखें कि इस वक्त आपके पास कॉल्स जो है ना डिफेंस से आ रही है। जी सर, मतलब डिफेंस का आदमी वैसे भी जितने हम टीवी पे देखते हैं बहुत कम। एमसीआर से बताया जा रहा है कि तमाम इलाकों से आ रही है, लेकिन हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉल फिल्टर करके इसलिए ले रहे हैं, कहने का मकसद क्या है, 47 से ही हम नॉर्मली डिफेंस से लोग कम कॉल्स करते हैं। इस वक्त इतने परेशान हाल हैं डिफेंस के लोग भी कि वो भी कॉल करने के लिए रात को बैठे हुए 11:30 पौने 12 बजे के टैंकर्स को भी कॉल करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। अब ये वाली बात भी नहीं है कि सर आप बासानी टैंकर अगर आप कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये यकीनी बात नहीं है कि जिस वक्त आप कॉल कर रहे हैं 2-3 घंटे के बाद आपके पास टैंकर आ भी जाएगा। मैं आपको कंटिन्यूसली बाज़ दफ़ा पूरी रात जाग के आपको फॉलो अप करना पड़ता है, फिर वो अपनी मर्जी से बताएगा कि हाँ जी अब मैं निकला हूँ, अब मैं 1 घंटे तक आपके घर पे पहुँचूंगा। तो ये चीज़ें बाकायदा चलती हैं। तो सर चूँकि जब इतनी हार्डशिप्स बर्दाश्त करनी पड़ती हैं टैंकर यानी पानी ख़रीदने के लिए, जबकि सर 100% यानी अगर कैंटोनमेंट बोर्ड का बिल ना दिया जाए तो लाइन डिस्कनेक्ट करने में वो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी किसी किस्म की रियायत नहीं करते। 1 लाख रुपए तक का सर तकरीबन वाटर एंड कंजर्वेंसी का बिल आता है जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड लेता है। तो सर ये 1 लाख रुपए पर, हाँ 1 लाख रुपए पर एनम सर, 80 से 1 लाख रुपए डिपेंड करता है आपके घर के साइज। आप एक और चीज नोट करिए कि इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर की तादाद, सुई सदन के कंज्यूमर की तादाद, अच्छा सर एक कॉलर हमारे साथ और है, और पानी के कंज्यूमर की तादाद, पानी के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी गई। सर सेम है ना सर? नहीं सेम नहीं है, बल्कि कंज्यूमर की तादाद के इलेक्ट्रिक की ज्यादा है, गैस की ज्यादा है, पानी के ऊपर तो क्योंकि एक घर में पानी का कनेक्शन ऑन हो एक ही होगा, हो सकता है कि बिजली के 2 कनेक्शन हो, गैस के 2 से 3 कनेक्शन। आप सर्वे करा लीजिए। अच्छा सर हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, डॉक्टर शाहिद बात कर रहा हूँ नॉर्थ आजाबाद से। जी शाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आफ्ताब साहब की, वहाँ से तो बहुत कॉल्स आ रही हैं। मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो नहीं हूँ, सेंट्रल का रिहायशी हूँ, लेकिन मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि 30 साल। शाहिद साहब आपकी आवाज कट रही है। सर 30 साल से मैं इस इलाके में रिहाइश पजीर हूँ। मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 साल में इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना बुरा हाल इस साल यहाँ पर हुआ है। नॉर्थ आजाबाद
سر آپ کی شاہد صاحب آواز کٹ رہی, تھوڑی سگنل پرابلم ہے. ہلو, میرے خیال میں کوئی سگنل پرابلم ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. سر بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-30 سال سے اس علاقے میں رہتے ہیں, کبھی آج تک اتنی پرابلمس نہیں آئیں جتنی اب پچھلے 1 سال میں یہ پرابلمز یا یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اور سر اب میرے چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے, کوئی لاسٹ میسج جو آپ بالکل شارٹ میسج دینا چاہیں؟ میں ایم ڈی واٹر بورڈ کو بہت کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسکلز, آپ انجینئر ہیں, اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کریں اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کے منصفانہ تقسیم کریں. کراچی شہر آپ کو سپورٹ کرے گا منصفانہ تقسیم کے اوپر. اور گورنمنٹ آف سندھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ K4 کا منصوبہ جو پچھلے 6 مہینے سے شیلف ہوا ہے اس کے اوپر آئیں, وزیر بلدیات بتائیں یہ کب منصوبہ آن ہوگا. سیاسی اسکورنگ نہ کریں کہ فیڈرل نے سپورٹ نہیں دی. آپ نے فیڈرل کو کوئی پلان دیا K4 کے حساب سے؟ اس بجٹ میں کوئی پلان نہیں دیا انہوں نے. تو سر بہرحال اب میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ کراچی کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں. ہمارے اور بھی جو اینکر کا کامران خان صاحب بھی کراچی کے ایشوز کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. تو باقی لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کراچی کو اگر ہم نے صحیح دیکھنا ہے اور کراچی کو صحیح کرنا ہے تو ان ایشوز پہ ضرور ہم بات. بالکل سر, بہت شکریہ. سیاست سے بالا تر ہو کے بالکل بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے, کیا ریلیکسیشن دی جاتی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے. بہرحال کوشش ہماری رہتی ہے کہ کراچی کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے تاکہ ان مسائل کا حل بھی تلاش کیا جا سکے. اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.